बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इक्तिसादी राहदारी मंसूबे वाला जो मामला है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ आजकल खबरों में मामला चला हुआ है करप्शन के हवाले से कामरान कियानी साहब का, अमजद कियानी साहब का, और एक नाम है उसमें हमाद अरशद का। ये जो केस है ये अखबारों में भी हाईलाइट हो रहा है। हमाद अरशद गिरफ्तार है और उसका कल भी उसके दफ्तर में छापा मारा गया, हथकड़ियों के समेत उसको लेकर आए थे, वहाँ से बहुत सारे कागजात बरामद किए हैं, लेकिन किसी और को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो नैब अपनी पूरी मुकम्मल कर रही है। अब इसमें मैं एक दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये खबर है क्या, यानी इसको एक अजीब तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल खबर है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी जो है ना, ये ग्लैप्को कंपनी है और इसके साथ एक एलेजियम कंपनी है। ये लगातार डीएचए कोशिश कर रहा था इनके साथ बहुत अरसे से मामला को तय करने के लिए। ये एकदम नहीं हो गया केस कि आज अचानक फैसला किया, आर्मी चीफ ने कह दिया या किसी और ने कह दिया या हुकूमत पाकिस्तान ने कह दिया और इसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट शुरू हो गया। ऐसा नहीं हुआ। ये इसके ऊपर बड़ी देर से काम हो रहा था और इनको बहुत सारे नोटिस भी इशू किए गए थे। एक्चुअली मसला है क्या? मसला ये है कि ये जो एलेजियम कंपनी है ये पहले दुबई में हुआ करती थी। पाकिस्तान में जो है ये रजिस्टर्ड है कामरान कियानी साहब के नाम पे। कामरान कियानी साहब जो साबिक आर्मी चीफ के भाई हैं, उनके नाम पे ये कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और जो इसके पहले सीईओ हैं वो कामरान कियानी साहब खुद हैं। कामरान कियानी साहब ने डीएचए इस्लामाबाद से एक मुआहदा किया कि आप मुझे फाइल्स देंगे और मैं आपको ज़मीन एक्वायर करके दूंगा 30,000 कनाल। ये ज़मीन कामरान कियानी साहब ने डीएचए को देनी थी और उसके बदले में इनको फाइल्स मिलनी थी। अब डीएचए ने अकॉर्डिंग टू जो उनका एग्रीमेंट हुआ था वो फाइल्स इशू की। ये फाइल्स बेचते रहे, पैसा इकट्ठे करते रहे, लोगों से पैसा इकट्ठा इन्होंने बेशुमार किया है। वो पैसा लेने के बाद इन्होंने 1 इंच ज़मीन भी डीएचए इस्लामाबाद को नहीं दी। जब इन्होंने ज़मीन नहीं दी तो उसके बाद वहाँ पे लोगों ने शिकायत शुरू की कि जनाब ज़मीन क्यों नहीं दे रहे, हमने तो पैसे जमा करवा दिए हैं। वो तो जाएंगे जिसकी फाइल है डीएचए की, उन्होंने वहाँ जाके शिकायत की, वो अदालत में भी गए। तो फिर डीएचए ने ये मामला रिपोर्ट किया नैब को और फिर नैब ने इस केस को सुनना शुरू किया। मैं इसमें एक और आपको बताऊंगा लाहौर में क्या हुआ। लाहौर में इनका मुआहदा हुआ था कि ये 25,000 कनाल ज़मीन प्रोवाइड करेंगे डीएचए को, जिस ज़मीन से जो है वो प्लॉट दिए जाएंगे शोहदा की फैमिलीज़ को। ये शोहदा वो हैं जो पाक फ़ौज के लोग शहीद हो गए ऑपरेशन ज़रब अज़ब में। ये वो शोहदा हैं जिनके पाक फ़ौज के वो लोग हैं जो गुज़िश्ता काफ़ी लंबे अरसे से जो एक जंग चल रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें जो लोग शहीद हुए थे या जख्मी हुए थे, ये उन लोगों के प्लॉट थे। वो लोग अपने पैसे जमा करवाते रहे इनको। इन्होंने सिर्फ 25,000 कनाल की जगह जो इन्होंने 2015 तक डेवलपमेंट करके मुकम्मल करके फराहम करनी थी डीएचए को, इन्होंने सिर्फ 7,000 कनाल जगह दी और वो भी कई मीलों पे फैली हुई है। यानी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, स्कैटर्ड है बहुत। कोई इधर पैच है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई निज़ाम नहीं है वहाँ कुछ भी प्लॉटिंग नहीं हो सकती वहाँ पे। तो इस तरह से इन्होंने 7,000 कनाल अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने ज़मीन दी और बाकी ज़मीन ये नहीं दे सके। इनके खिलाफ काफ़ी देर से इनसे अपीलें की जा रही थी, इनके साथ रब्ता किया जा रहा था, इनके साथ सेटलमेंट की जा रही थी, लेकिन ये ज़मीन फराहम करने में नाकाम रहे। और मैं आपको शोहदा की तादाद बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि 14,600 लोग हैं। 14,600 लोग हैं जिनको इन्होंने लूटा है। ये शोहदा के ख़ानदान हैं या ज़ख्मी फ़ौजी जिनको ये प्लॉट मिलने थे, वो अब उन्होंने पैसे जमा करवा दिए और तकरीबन 17 अरब मालियत का फ्रॉड है। ये 300 करोड़ का जो फ्रॉड है वो इस्लामाबाद में है, जहाँ पे 1 इंच ज़मीन भी इन्होंने नहीं दी डीएचए को, और यहाँ पे 17 अरब रुपए का यानी 1700 करोड़ रुपए का जो मामला है वो यहाँ पे लाहौर में है डीएचए में। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बड़ी कन्फर्म है, ये सारे पेपर्स आपके सामने एक एक करके आते जाएंगे इंशाल्लाह। इन्होंने डीएचए कराची, डीएचए लाहौर और डीएचए इस्लामाबाद तमाम जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताऊं कि तीनों डीएचए में इनकी प्रॉपर्टी हैं। उसके अलावा इनकी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टीज़ अब सामने आ रही हैं। इन्होंने इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टीज़ बनाई कहाँ से? बेशुमार पैसा बनाया है, बेशुमार प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं जिनको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर सिर्फ इनसे उनका हिसाब मांगा जाए कि ये फाइल्स, ये प्रॉपर्टीज़, ये सारा कुछ आपके पास कहाँ से आया, तो ये नहीं बता सकते जब तक कि ये वो पैसा शामिल नहीं करेंगे जो इन्होंने लोगों से लिया है, शोहदा के ख़ानदानों से, शोहदा की फैमिलियों से जो पैसा लिया है, तब तक ये साबित नहीं कर सकेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये कामरान और अमजद कियानी साबिक आर्मी चीफ के जो भाई हैं, ये दोनों डीएचए के साथ लगातार राब्ते में रहे और इनके राब्तों के बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। ये उनके साथ कारोबार करते रहे डीएचए के साथ
لیکن انہوں نے وعدوں کے مطابق نہ زمین پرووائڈ کی نہ ڈیولپمنٹ کی. اور پھر ایک اور چیز مبینہ طور پہ میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ یہ پھر تمام جو جتنے بھی اس کے تھے الائزیم کمپنی کے جو ڈائریکٹر تھے ان ساروں کو انہوں نے فارغ کیا, اور فارغ کرنے کے بعد یہ کمپنی انہوں نے بیچ دی ایک شخص کو جس کا نام ہے حماد ارشد. یہ حماد ارشد جو ہے یہ ایڈن گروپ والے ہیں لاہور کے, یہ بڑے فیمس ہیں, اور ان سے بھی لوگ بڑے پریشان تھے فراڈز کی وجہ سے. انہوں نے بے شمار یہاں پہ لوگوں کو پریشان کیا ہے. بہت سارے لوگ, سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں پھرتے ہیں سڑکوں پہ کہ یار ہمارا پلاٹ دے دیں یا ہمیں پیسے واپس دے دیں. تو یہ پہلے ہی اس بارے میں مقبول تھے خاصے, اور اب انہوں نے اس کے بعد اس کو خریدا اور یہ اس ساری گیم کا حصہ بن گئے ہیں. تو اب تک کی تفصیلات یہ میں نے آپ کے سامنے پہنچا دی ہیں. نیب اس کے اوپر کام کر رہا ہے, بہت بڑا کیس ہے اور بہت بڑے نام ہیں اس کے اندر. ایسا ماضی میں محسوس نہیں ہوتا کہ اتنے تگڑے اور اتنے بڑے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاروائی ہوگی, لیکن شروع ہو گئی ہے. لیٹس سی اس میں بنتا کیا ہے. یہ فیکٹس میرے پاس موجود ہیں, مزید فیکٹس آنے والے ہیں, وہ بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے. میرے ساتھ جو ابھی مہمان موجود ہیں پروگرام میں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں اور پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. شیلہ رضا صاحبہ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ڈیپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی, بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر صاحب ہیں پی ایم ایل این سے, اور آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نمائندگی کریں گے مسلم لیگ نون کی. میرے ساتھ مراد سعید ہیں, ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے. اور سینیٹر ڈاکٹر جہاں زیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بی این پی سے, اور وہ جو راہداری والا معاملہ ہے اس پہ ہم ان کی گائیڈنس لیں گے, کیونکہ ان کے پاس بہت ساری شکایات ہیں کرنے کے لیے, اور معاملات جو ہیں اب گورنمنٹ کے کورٹ میں جو ہے وہ بال ہے. لیٹس سی کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس پہ. لیکن سب سے پہلے میں مراد سعید صاحب آپ سے, آپ کہتے ہیں یہ پنجاب میں ایکشن نہیں ہوتا, یہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں. حماد ارشد جو ہے یہ تو اس کو تو ٹائکون سمجھا جاتا تھا یہاں پہ پراپرٹی کا, بہت بڑا نام تھا, بڑا تگڑا آدمی تھا, حکمرانوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے, سابق چیف جسٹس کو بھی لوگ ان کے ساتھ جوڑتے رہے ہیں مبینہ طور پہ. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کاروائی نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے سر پنجاب میں؟ یعنی سابق آرمی چیف کے دو بھائی جو ہیں وہ ایک کاروائی کی لپیٹ میں ہیں انویسٹیگیشن میں, اور باقاعدہ حماد کا نام بھی آ گیا ہے, اور وہ اب آگے بڑھے گا معاملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, جو آپ جس کیس کی بات کر رہے ہیں اس کی زیادہ تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن پنجاب کی کاروائی کی آپ نے بات کی, میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں. 12 کیسز جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب, اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب اور ان سب کے نام موجود ہے, تو اس کے اوپر کاروائی نہیں ہو رہی, یہ آپ کے سامنے ہے. اصغر خان کیس کا ہم حوالہ دیتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی رانا ثناءاللہ کے اوپر جو الزامات لگے وہ آپ کے سامنے ہے. رانا مشاہد کی ویڈیو وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے وزراء ہے, اور پنجاب میں نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے جو ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, تو ہم بالکل ایک ثبوت کے ساتھ کہتے ہیں. رانا مشاہد کی مثال لے لیں, رانا ثناءاللہ کی لے لیں, جو نیب کے کیسز کا میں نے ذکر کیا, اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ہے, اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر ہے. تو یہ وہاں پہ کاروائیاں نہیں ہو رہی جو کہ سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو مختلف جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ باقی صوبے میں بھی کاروائیاں ہونی چاہیے. لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن ثانیہ آج بھی سب کو یاد ہے کہ اس میں جو 16 لوگ شہید ہوئے اور 85 جو زخمی ہوئے, جن پہ گولیاں چلائی گئی سامنے سے, ان کا کیا فیصلہ ہوا؟ کیا لوگوں کو سزائیں دی گئی؟ نہیں دی گئی. ہم فیصلہ آباد کی جب بات کرتے ہیں تو حق نواز شہید کی بات کرتے ہیں, باقی جو وہاں پہ ہماری ورکرز ہیں ان کی جب ہم بات کرتے تو کیا وہاں پہ ان قاتلوں کو سزائیں دی گئی؟ نہیں دی گئی. اور جو عابر شیر علی کے والد صاحب, جو کہ عابر شیر علی خود اسٹیٹ منسٹر ہے, ان کے والد صاحب جب رانا ثناءاللہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں 21 افراد کے قتل کا, تو کیا ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے ہوتی ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر آپ کاروائیاں نہیں کرتے. نہیں, لیکن اس کو آپ ایک بڑی کاروائی نہیں سمجھتے سر, آپ اس کو بڑی کاروائی نہیں سمجھتے. 17 ارب روپیہ ایک ہے, 3 ارب روپیہ ایک ہے, اور نام بھی بہت بڑے بڑے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ مشرف صاحب پہ کاروائی, مشرف تو اب تو ایکس سے ایکس ہیں, یہ تو وہ پرانے سے پرانے والے ہیں آرمی چیف, یہ تو ابھی آرمی چیف گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے. عمران, میں نے آپ کو کہا کہ آپ جو اس ایشو کے حوالے سے, یا جو یہ ایک سکینڈل سامنے آیا ہے جو لوگوں کو گرفتار کیا, اس حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں, تو ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے. لیکن میں ان کی وزراء اور وہاں پہ جو مختلف سکینڈل سامنے آ رہے ہیں پنجاب کے اندر, تو ان کے اوپر اگر کاروائی نہیں ہوتی تو ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کاروائیاں ہونی چاہیے. جس طرح کہ کراچی میں رینجر نے آپریشن شروع کیا, وہاں پہ آپ کے سامنے جو دہشت گرد تھے وہ پکڑے گئے, کراچی میں کرائمز میں کمی آتی گئی. تو پنجاب کے اندر ابھی جو ان کا وزیر داخلہ ہے وہ ہمارے سامنے شہید ہوا, تو کیا کس کو پکڑا؟ وہاں پہ کون سی کاروائی کی؟ ساؤتھ پنجاب میں جو دہشت گردوں کی ٹھکانوں کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ دہشت گردوں کی بات ہوتی ہے, تو کیا ہم نے وہاں پہ کوئی کاروائی کی؟ نہیں کی.
ٹھیک ہے میں گورنمنٹ سے اس کا جواب لیتا ہوں، لیکن پہلے میں اس سے گورنمنٹ کا جواب لیتا ہوں، لیکن میں دو چیزیں اکٹھی سامنے رکھوں گا گورنمنٹ کے. یہ سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مشرقی روٹ، مغربی روٹ اور ایک ہے اس کا مرکزی روٹ، آپ کو پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ کھٹک صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس کا مغربی روٹ ہے جو اس طرف ہے جہاں بلوچستان اور کے پی کے ہے وہاں شکایات ہیں، وہاں پراپر روٹ نہیں بن رہا، ٹینڈرز نہیں ہو رہے، ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا. آپ کے تحفظات ہیں کیا جو آپ نے سامنے رکھے گورنمنٹ کے؟ شکریہ محترم. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ 22 مئی کو کچھ چیزیں جو ہے نا اس طرح کی تھی جو ڈیسائیڈ ہو چکی تھی، جس میں اپنی پارٹی کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا ان دنوں میں، اور وہاں پہ بھی جو ہے نا اکثر جو ہے دو الفاظ میں یہی کہا کرتے تھے کہ مغربی روٹ کا اعلان کر دیا جائے، بات ہی ختم. لیکن وہاں پہ بھی یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نے مطلب یہ کہا تھا کہ پرائرٹی بلوچستان خصوصاً میرے پارٹی کی مغربی روٹ فقط نہیں ہے، فقط کی میں بات ڈال رہا ہوں. بیسیکلی جو ہے نا میں گوادر کے جو ہے نا سرزمین کی بات کرتا ہوں، وہاں گوادر کے لوگوں سے کوئی نہیں پوچھتا، ان کے نمائندوں سے کوئی نہیں پوچھتا، وہاں پہ ایم این اے ایم پی اے میرے پارٹی کے انہیں کوئی جو ہے نا آن بورڈ نہیں لیتا، میرے پارٹی سے کوئی نہیں پوچھتا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ گوادر بنا رہے ہیں سو کہ بالکل آپ جو ہے نا سی پیک 10 بنوا دیں. ہم اسے کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتے، ہمیں بڑی خوشی ہے، چائنا کے ساتھ دوستی پہ بھی فخر ہے، اور خصوصاً موجودہ حکمران میرے جو ہے نا محترم، ان سے ہمیں کچھ زیادہ ہی توقعات ہیں میرے پارٹی کو اور مجھے. تو اب یہاں پہ جو ہے نا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انتقال آبادی اتنی بڑی ہوگی وہاں پہ. کراچی کا مثال میرے سامنے ہے کہ 3000 بیسیکلی جو ہے نا نفوس پہ مشتمل ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا کراچی، آج مطلب میرے خیال میں کروڑ کی آبادی وہاں پہ بن چکی ہے، 2 کروڑ کی ہے. اب وہاں پہ ہمیں خطرہ ڈیموگرافک تبدیلی کی ہے کہ میرا تشخص مکمل طور پہ ختم ہوگا، میری حیثیت ہی ختم ہوگی، آٹے میں جو ہے نا فقط ذائقہ نمک کا رہے گا، باقی تمام چیزیں ختم ہوگی. 6.8 ملین جو ہے نا میرے آبادی، جس میں بلوچ پشتون ہزارہ تمام مکتب فکر کے لوگ وہاں پہ ہیں، اس کے 65 نمائندے ہیں. اگر کل جو ہے نا 1 کروڑ وہاں پہ اور آبادی منتقل ہوگی گریجولی 5 سال میں 4 سال میں، آپ اندازہ کرتے ہوں گے کہ 100 مزید ایم پی ایز ہوں گے، تو بلوچ کی جو ہے نا مطلب آپ یہ کہ ایجیمونی یا ان کی جو ہے نا اقتدار اعلیٰ بھی خطرے میں ہوگا. اب اس کے ساتھ ہی جو ہے نا شروع سے ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ بلوچستان کے جملہ جتنے بھی ساحل اور وسائل ہیں ان کے یہ نہیں کہ 50% اس کے ٹوٹل اختیارات، ان کی ٹوٹل ریونیو، اس کی کنزپشن بلوچستان پہ ہونی چاہیے. کہ بلوچستان اتنے وائڈ بلوچستان، اتنے بڑے بلوچستان کی بناؤ سنگت، اس کی ڈیولپمنٹ اس چھوٹے فنڈ سے 9% سے یا جو ہے 12% سے یا 30% سے نہیں ہوتی. اب یہاں پہ جو ہے نا ڈیموگرافک چینجز پرائرٹی ہے، اور دوسری بات ہے اختیارات. گوادر کے ہم اختیارات اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اب آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو ہے نا رقبے پہ 2.7% رکھا گیا ہے، اور آپ کے جو ہے نا غربت اور بے روزگاری پہ 10.3% کی ڈسٹریبیوشن اس کے بعد آبادی پہ ہوتی ہے. اگین پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، پھر وہی. اچھا آپ اندازہ کریں کہ 5% آپ کے ریونیو جنریشن پہ رکھی گئی ہے. میرے بھائی جب میرے پاس ریونیو جنریشن کے ذرائع نہیں ہے، تمام چیزیں فیڈرل سبجیکٹ ہے، پورٹ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اب اگر 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا مجھے کچھ ملے گا تو آگے جا کے میں دیکھوں گا کہ واقعی یہ لوگوں نے وعدہ وفا کیا بھی ہے کہ نہیں. وہ تو پریکٹیکلی جب ہوگا نا تو سر، جب پریکٹیکلی کام شروع ہوگا نا تو تب چیزیں سامنے آئیں گی. میں ایک منٹ، امپینڈنگ ڈیموگرافک چینج ہے اس سے مجھے بچایا جائے. ٹھیک ہے، یہ کیسے انشور کیا جائے گا؟ میں محمد زبیر صاحب سے محمد زبیر صاحب یہ کیسے انشور کریں گے اس بات کو آپ کہ وہاں جو بلوچ ہے وہ افیکٹ نہ ہو؟ باہر سے اگر لوگ جائیں بھی، روڈ بھی جائے، وہاں پہ آپ کام بھی کریں، وفاق کی مداخلت بھی بڑھ جائے، لیکن یہ بلوچ افیکٹ نہ ہو. ایک تو ان کا یہ پرابلم ہے. دوسرا کے پی کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے والا جو روٹ ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے، کام ہو رہا ہے یہاں پہ اور چیزیں ڈریگ کر کے پنجاب میں لے جا رہے ہیں. آپ میرے سے بات کر رہے ہیں عمران جی؟ میں آپ سے عرض کیا سر. جی ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں زیادہ احتیاط سے تمام چیزیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ابھی سینیٹر صاحب نے ذکر کیا این ایف سی ایوارڈ کا. دیکھیں ہر ملک میں اور خاص طور پر وہ ملک جس طرح ڈفرنٹ نیشنلٹیز ہیں جو پاکستان میں ہیں، ایک معاہدہ ہوا این ایف سی ایوارڈ، ایک معاہدہ ہوا 18th امینڈمنٹ، اس میں سب سگنیٹری ہیں اور وہ زیادہ پرانی بات نہیں، وہ پچھلے
3-4 سال کی بات ہے, 2011 میں NFC ایوارڈ سائن ہوا تھا. ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا بھائی صاحب. نہیں, ایک میں بات صرف اتنی سی بات ہے آپ کے جو کریکشن کرنا چاہ رہا تھا, پلیز. نہیں, آپ کو نہیں, اس وقت کے نمائندوں کو لیا گیا تھا نا, ایسے ہی ہوگا نا. اگر آج معاہدہ ہوگا تو آج کے چیف منسٹر کو لیا جائے گا, آج کی حکومت کو لیا جائے گا. ہمارے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کا بھی طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے اگر کسی کو تحفظات ہیں تو اس سے باہر آنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ تاکہ ڈسٹریبیوشن جو آج ہو رہی ہے جس بیسس پر, وہ کل اس کو ٹھیک کیا جا سکے. اسی طرح سے بہت سی چیزیں میرا خیال ہے یہ اس کو ہم نے بنا دیے اینٹی پنجاب. ہر چیز میں پنجاب کو نقطہ اعتراض بنایا جاتا ہے کہ پنجاب میں کیا. میں صرف سی پیک کے حوالے سے, راہداری کے حوالے سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. ٹوٹل $46 بلین کی انویسٹمنٹ ہے کی ہم بات کر رہے ہیں. اس $46 بلین کا جو فوکل پوائنٹ ہے, فوکل پوائنٹ وہ گوادر ہے, وہ گوادر ہے, اور گوادر ہے بلوچستان میں. اب یہ کہنا کہ گوادر کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی, یہ تو بالکل, اور ایگزامپل بھی سینیٹر صاحب دے رہے کراچی کی, تو کراچی کی تو ڈیموگرافی چینج ہوئی تھی, اور اسی کی وجہ سے کراچی بیکیم ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ سٹیز آف دا ورلڈ, اور اس نے لیڈ کیا پاکستان کی گروتھ کو. اور وہ کیسے ہوئی تھی, مائیگریشن جب ہوئی تھی 1947 میں, تو کراچی کی تو ڈیموگرافی کمپلیٹلی چینج ہو گئی تھی. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ سندھی بھائی جو ہمارے ہیں یا بہنیں, وہ تمام مہاجروں کو روک دیتے تو کراچی ابھی کلاچی ہی ہوتا سینیٹر صاحب, وہ کراچی نہ بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ آج میرا خیال ہے, میں صرف وضاحت کے طور پر یہ بتا رہا ہوں, میں کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا, کہ the only 2 routes جو کہ اس وقت جس کے ٹھیکے دے چکے ہیں اور جو بن رہے ہیں وہ کون سے ہیں, کراچی حیدرآباد سکر, اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے. اچھا, کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. پھر بجلی کے جو ہیں, جو سب سے زیادہ بڑے منصوبے ہیں وہ بجلی کے. بجلی کا پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ منصوبے سندھ میں, لیکن اس سے بھی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ جتنی بجلی پیدا ہوگی وہ نیشنل گریڈ میں جائے گی. سر کے پی کے کہتا ہے کہ ہمارے ہائیڈرل کے منصوبے پڑے ہوئے ہیں, ہماری بات ہی نہیں سن رہا وفاق. تیسری بات میں آپ ادھر تو منصوبے لا رہے ہیں نا سر, وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو بات سن لیں پہلے. جی, کے پی کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہائیڈرل کے منصوبوں کے اوپر ہماری تجاویز ہیں, وفاق ہماری بات ہی نہیں سن رہا. ایک تو پہلی بات تو ایک ان کا ایک اعتراض کے پی کے چیف منسٹر کا میں سن رہا تھا کہ انڈسٹریل زونز کے حوالے سے ہے کہ جی انڈسٹریل زونز ہمارے یہاں نہیں ہے ابھی تک. انڈسٹریل زونز کہیں بھی نہیں بننے شروع ہوئے, کہیں بھی نہیں کمپلیشن اس کا جو وہ منصوبہ ہے وہ بنا. وہ ہر صوبے کا فرض ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس روٹ کے ساتھ آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں انڈسٹریل زونز بننے, کیونکہ آپ کو اس علاقے کا پتہ ہے, اور وہ منصوبہ پورا ڈیولپ کر کے لے کے آئیں تاکہ اس کو کمپلیٹ کیا جا سکے. نہیں سر, یہ پلاننگ تو دیکھیں نا, تو $46 بلین جو آ رہے ہیں سر, ایک منٹ, یہ جو اتنا سارا پیسہ آ رہا ہے یہ آپ چائنا سے لے رہے ہیں اور پاکستان کی زمین پہ یہ خرچ ہوگا یہ پیسہ. اب اگر یہ پیسہ یہاں خرچ ہونا ہے تو آپ نے بیٹھ کے ابھی تک پلاننگ کیوں نہیں کی سر؟ صوبوں کو آپ نے بٹھانا ہے نا, ان سے آپ پوچھیں بھی آپ کے پاس کہاں پہ جگہ ہے, کوئی فیزیبلٹی بنا کے دیں. یہ پیسہ دیکھیں, پیسہ تو خرچ تب ہوگا نا جب پلاننگ ہوگی. اسی عمران اسی کا تو کام ہے. پہلے تو کمٹمنٹ آئی چائنا کی طرف سے, کمٹمنٹ کے تحت روڈ نیٹ ورک ہے, ریلوے نیٹ, سی پورٹ ہے گوادر کا, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے گوادر کا, بجلی کے منصوبے ہیں, تو بہت سا کام ہو چکا ہے. انڈسٹریل زونز کے حوالے سے جو ان کا اعتراض تھا کہ ہمیں صرف روڈ نہیں چاہیے, ساتھ میں ہمیں انڈسٹریل زونز بھی چاہیے, تو انڈسٹریل زونز نہیں, وہ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں سر, مجھے بریک لے لوں, بریک کے بعد ڈرائی پورٹ کا ہو گیا نا, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں, اور واپس آ کے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ تو روڈز کا بھی شکایت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے والے روڈز ہیں ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا, جو مغربی ہیں, جو کے پی کے اور بلوچستان کے ان علاقوں سے گزریں گے, جو علاقے خاصے جو ہے وہ ابھی تک ترقیاتی کاموں سے یا ترقی سے محروم ہیں. میں شیلا رضا صاحبہ کو ان کرتا ہوں, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی شیلا رضا صاحبہ, یہ جو شکایت ہے کہ جی وہ کلاچی تھا, کراچی بن گیا, ہمارے اگر گوادر میں لوگ باہر سے آ جائیں گے تو ہمیں ڈومینیٹ کر لیں گے, جو دوسرے پاکستانی مختلف علاقوں سے آئیں گے, تو ہمارا اپنا تشخص کہاں جائے گا؟ یہ گوادر کے لوگ کہہ رہے ہیں, یا وہاں کی لیڈرشپ اس بات کی شکایت کر رہی ہے. ایک تو یہ بتائیں یہ کتنا جائز ہے, اور دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ چیزوں کو ڈریگ کر کے کھینچ کے یہ پنجاب میں لے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ پنجاب میں ہی سارا کام ہو, باقی جگہوں پہ بھی ہونا چاہیے. میں جو میرے بھائی سینیٹر ہیں ان سے 100% جو ہے متفق ہوں.
देखिए, गवादर का वो हिस्सा जो कि बलूचिस्तान की तरफ है, उसकी ज़मीनों को भी बेचने पे पाबंदी थी, लेकिन वो खोल दी गई है। बलूचिस्तान की हमसे लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि जी बलूचिस्तान से गैस निकलती है और आपने उसको, बलूचिस्तान में गैस नहीं है और पूरे पाकिस्तान में है, या मिनरल्स पे। असल बात यह है कि आपने उसकी डेमोग्राफी ही चेंज कर दी। क्या बलूचिस्तान में लोग नहीं हैं जो जॉब कर सकें? क्या ज़रूरी है कि उनको पंजाब से ले जाकर वहाँ पे बसाया जाए और वहाँ पे नौकरी दी जाए? बिल्कुल इसी तरह मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंध की भी डेमोग्राफी सिर्फ इससे चेंज नहीं हुई कि वहाँ से जो मुसलमान तरके वतन करके आ रहे थे, पंजाब ने तो उनको कह दिया आगे है पाकिस्तान, और वो कराची आ गए। ये तो कराची वालों ने और सिंध वालों ने उनको हाथ खोल के अपनी ज़मीनें दी। लेकिन असल बात यह है कि आज कराची के 123 थाने, जिसमें से सिर्फ 13 थानों में कराची की पुलिस है, वरना पख्तून और पंजाब की पुलिस है। क्योंकि जब कराची जो था वो दारुल खिलाफा था, तो यहाँ पे जो लोग आए थे, फिर उन्हीं के बच्चों को सन कोटे मिले। फिर जब वो शिफ्ट हुआ तो कराची का तो फिर भी एज दारुल खिलाफा उसका हिस्सा था, और उसका फेडरल में भी 2% था। लेकिन देही सिंध तो बिल्कुल ही पीछे ही चला गया। सन 73-74 से पहले मुझे कोई एक कॉलेज बता दें जो कि देही सिंध में हो या कुछ हो। इसी वजह से कोटा सिस्टम भी 10 साल के लिए आया था। वो तो अभी भी स्लो ही चल रहा है वैसे में जो है वो पख्तून, एक मिनट, आज कराची में पख्तून जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग से ज़्यादा हैं, सिंधियों से ज़्यादा हैं। आज भी जो है तमाम सूबे बड़ी खुशहाली का अपना अपना दावा करते हैं। रोज़ाना कराची में इन्फ्लक्स हो रहा है इसकी बुनियाद पर कि यहाँ पे उन्हें कमाना है। आज यहाँ पे पोर्ट कासिम चले जाएं, एक चमची मुकामी खून मांगे तो आपको मांगे नहीं मिलेगा। क्या हम सिंध के लोग इतने जाहिल हैं, इतने ख़राब हैं कि हम मजदूरी भी नहीं कर सकते? आप देही सिंध में हमारे वहाँ प्रोजेक्ट आते हैं, हुकूमत है जी आपकी वहाँ पे, वफाक में भी आप रहे हैं, और पख्तून से ये चीजें तो आपने एड्रेस करनी थी ना आपने। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुन लें। फिर जब डिक्टेटरशिप थी तो यहाँ से बड़ी प्लानिंग के साथ इंडस्ट्रीज शिफ्ट कर दी गई। तो ये सब कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक एहसास महरूमी है, और यही बलूचिस्तान का भी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो उनके पार्ट हैं उस पर उनके इख्तियारात होने चाहिए, उनका सब कुछ होना चाहिए। अगर आप इस तरह डेमोग्राफी चेंज करेंगे तो फिर आप नेशनल हार्मनी डिस्टर्ब करेंगे। ये मैं बिल्कुल अपने भाई का साथ देती हूँ, उनको सेकंड करती हूँ। दूसरी बात जो है सी-पैक को मैं समझती हूँ कि एक मीटिंग जरदारी हाउस में हुई थी जिसमें सब मुत्तफिक थे। अचानक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। बहुत सी इंडस्ट्रीज जो कि वेस्टर्न मगरबी हिस्सों से शुरू होनी थी, लगनी थी, वो अचानक हमें चक्री में नज़र आ रही हैं कि वो चक्री में लगाई जाएंगी। तो बेहतर यह है कि इस मंसूबे से मैं जानती हूँ कि हमारी हुकूमत को बड़े मसाइल हैं, ज़बानी कलामी वो बहुत खुश है इससे। एक मिनट, चक्री में आप कह रही हैं इंडस्ट्री लगाई जाएगी। मुझे जुबैर उमर साहब से सिर्फ तस्हीह करते थे सर, चक्री में वाकई इंडस्ट्री लगाई जाएगी? क्योंकि चक्री पे पहले भी एक एतराज है कि चौधरी निसार साहब के लिए मोटरवे का 100 किलोमीटर लंबा चक्कर जो है वो चक्री से लगा था नवाज शरीफ साहब के पिछले दौरे हुकूमत में, ये भी हमने सुन रखा है। तो अगर इंडस्ट्री भी वहां आप लगा देंगे तो ये ऐसी कोई है तजवीज? सर जरा इसको क्लियर कर दें, फिर मैं बात करता हूँ। पहली बात तो ये इमरान, मैं ये कहूँगा कि ये पंजाब के अगेंस्ट जो बायस है, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। मेरा ख्याल है तमाम तोपें पंजाब पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आती हैं कि पंजाब में कोई पंजाब में हवेलियां में पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, बट पंजाब पूरा पाकिस्तान नहीं है सर। सुबह जो है कराची हैदराबाद सक्कर वो बनना शुरू हो गया, ठेका मिल चुका है एफडब्ल्यूओ को, उसका जिक्र ही नहीं करते। सबसे ज्यादा बिजली के मंसूबे सिंध में। नहीं, चक्री वाला सर, मैं चक्री वाला जानना चाह रहा था और कोई नहीं, मैं सिर्फ ये नुकता आपसे जानना चाह रहा था। आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा सर, अपनी टर्न पे आप बात कीजिएगा। मैं सिर्फ चक्री वाला जानना चाह रहा था। खुद तो कुछ करें ना। देखिए मेरी बात करने दें, मेरी बात सुनने दें। बसों में बंदे मर रहे हैं, उसका कह रहे हैं, मेट्रो बस लाहौर का फिक्र है। मैं ये कह रही हूँ आपके यहाँ भी 40 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं, सिंध में होने से बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं। सिंध में हम कोई 40 साल से नहीं है। थोड़ी सी अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री सही करें। इस तरह इमरान खान की तरह आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ना मारे। जी मैं समझाऊं आपको। वो मियां साहब की पार्टी की गवर्नमेंट 4 साल की थी, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट 4 साल की थी, उसके बाद 2 की। ये जो आप बिजली के मंसूबे कर रहे हैं, बताएं एक मंसूबा जो आपने लगाया हो अभी तक। हमने लगाए मंसूबे, और उसके बावजूद भी आपने तो आके मंसूबे कराची की बिजली काटी है।
اور یہ جو آپ پنجاب کر رہے ہیں, ہمیں پنجاب کے لوگ ہمارے لوگ ہیں, ہم پنجاب کی بیوروکریسی اور پنجاب کے جو آپ بات کرنے دیں مجھے, آپ بات کرنے دیں, مجھے اس طرح نہیں ہوگا عمران. زبیر صاحب ایک منٹ زبیر صاحب ایک منٹ, یہ بات مکمل کر لینا, پھر آپ اپنی باری میں جواب دیجیے گا. میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا نا, میں نے ایک منٹ, میں نے آپ سے پوچھا تھا چکری والا معاملہ, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. سر کوئی بات نہیں, آپ شیلا صاحب اپنی بات آپ مکمل کریں, پھر میں واپس جاؤں گا. ہاں, جہاں تک دیکھیں, سیدھی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے بھائی ہیں. غریب تو اسی طرح پس رہا ہے نا, 34 ارب روپے کی سستی روٹی غریب تک تو نہیں پہنچی, 38 یا پتہ نہیں کتنے ارب کا دانش اسکول کسی تک نہیں پہنچا. ابھی 2.5 ارب کی کل جو ڈیولپمنٹ کی ان کا اسکیم آیا ہے اتنا بڑا, وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو اب ان کے ہاں جو دوسروں کے ہاں یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے تو کلچر ہے, ایک 19 سال کی لڑکی کے 6 بچے ہیں گھر میں, اس کا شوہر کچھ نہیں کرتا, وہی کام کرتی ہے, وہ ایک مسئلہ ہے الگ. لیکن کیا آپ نے 1 ارب بھجوا دیے جو آپ کو بھجوانے تھے؟ نہیں بھجوایا آپ نے اب تک, 1 سال پہلے جو آپ نے اعلان کیا تھا. آپ کے ہاں کیوں وینٹیلیٹر نہیں ہے؟ آپ کے ہاں کیوں خناک سے بچے مر رہے ہیں؟ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں کیوں اتنے اغوا ہو رہے ہیں؟ آپ کے ہاں لوگوں کو کیوں جلا رہے ہیں؟ ویسے یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن جی ہمارے ہاں بچے مر رہے ہیں تو آپ کے وہاں بھی مر رہے ہیں. مقابلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں نہیں مر رہے اور آپ کے ہاں مر رہے ہیں. مقابلہ یہ نہیں ہے, وہاں کا ماحول الگ ہے, وہاں کے مسائل الگ ہیں, یہ آج تک اس کے لیے پیسے نہیں دے سکے. اصل جو بات ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پنجاب کی بیوروکریسی کو اور پنجاب کی گورنمنٹ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا, انہیں نیشنل ہارمونی کریٹ کرنی ہوگی. دیکھیے میں کل سے کہہ رہی ہوں, چاہے ایران اور عرب کا معاملہ ہو, چاہے سی پیک ہو, یا اس سے پہلے کشمیر کا مسئلہ جو یہ اوفا میں کر کے آئے تھے, وہ تو ہم نے شور مچایا تو کشمیر ایجنڈے پہ آیا. ان کو یہ سب چیزیں اسمبلی میں لانی چاہیے, ایک ہارمونی جو ہے کریٹ کرنی چاہیے. یہ اگر وہ تو فورم تو پھر اسمبلی ہے نا, بات تو پھر اسمبلی میں ہوگی. جگہ دی ہے تو ان کو یہ کرنا چاہیے. ایک منٹ, مجھے ذرا اس روٹ کے اوپر جن کی سب سے زیادہ اعتراضات ہیں, یہ مراد سعید صاحب آپ کا یہ ہے. مراد سعید صاحب آپ کا اعتراض نمبر 1 یہ ہے کہ مشرقی روٹ کے ٹینڈرز جاری کیے جا چکے ہیں اور مغربی روٹ پر کام نہیں ہو رہا, یہ آپ کا ایک اعتراض ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا یہ اعتراض ہے مغربی روٹ پر عام قسم کی ایک سڑک تعمیر کی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہاں پہ بھی کوریڈور ٹائپ کی بڑی سڑک بنے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ جو ہوتی ہیں اقتصادی راہداری منصوبے پہ, اس کو خٹک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں بلاتے, شہباز شریف صاحب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے وفاق KPK کو NOC جاری نہیں کر رہا. یہ یعنی اس سے لنکڈ میں نے 4 چیزیں جو آپ کی شکایات ہیں وہ سامنے رکھی, جسٹیفائی کریں سر. دیکھیں عمران, پہلے جو زبیر صاحب نے ابھی بات کی اور آپ نے کہا پنجاب کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرقی روٹ بننا چاہیے, لیکن مغربی روٹ کا جو وعدہ تھا, یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود 28 مئی 2015 کو جو APC ہوا تھا اس میں خود کہا تھا کہ سب سے پہلے مغربی روٹ بنے گا اور جو اکنامک کوریڈور بنے گا. اس میں کیا کیا چیزیں ڈیسائیڈ تھی؟ اس میں LNG کے پروجیکٹ لگنے تھے, اس میں انرجی یہ بجلی کے منصوبے ہونے تھے, اس میں انڈسٹریل زون بننے تھے, اور یہ کیا کرنے کہ ایک سڑک دے رہے ہیں تو سڑک تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ ابھی جو زبیر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ انڈسٹریل زون کا پروجیکٹ ہے, بالکل ہم آپ کو منصوبے دے رہے ہیں. ہماری تو شکایت یہ آپ سے ہے کہ آپ ہم سے کوئی منصوبے لے ہی نہیں رہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں رہے. اور ایک چیز اور سن لے عمران صاحب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میڈیا کے اوپر آ کے ہمارے یہ بیانات دیتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ وعدہ ہوا تھا, یہ وعدہ نہیں ہوا تھا. اگر آپ نے وفاق کی ساری اکائیوں کو اکٹھا کرنا ہے تو آپ کے پاس فورم ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا, جو کہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ 3 مہینے کے اندر یا 3 مہینے میں آپ نے ایک میٹنگ کرنی ہے. یہ 10 مہینے ہو گئے, اس کی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی. ہم بارہا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا رہے ہیں. سندھ کو بھی تحفظات ہے, بلوچستان کو بھی تحفظات ہے, خیبر پختونخوا کو بھی تحفظات ہے, تو تحفظات کہاں دور ہوں گے؟ وہاں پہ وہی فورم ہے, وہاں پہ دور ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ جب ٹینڈر کریں گی, جب آغاز کریں گے اور اپنی وعدے کی تکمیل کی طرف کوئی آپ آغاز کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا. 28 مئی 2015 کو یہ ہم نے نہیں کہا تھا, یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ مغربی روٹ پہلے بنے گا. جب ہم نے مطالبہ کیا تو مشرقی روٹ پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, مغربی روٹ جو کہ ہمارا حق بنتا ہے, وہاں پہ لوگ وہاں سے گزرے گا, یہ شارٹ بھی بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا یہ کیوں بنا رہا ہے, چائنا اس لیے بنا رہا ہے کہ جو علاقہ ان کا پسماندہ تھا اس کو اٹھا رہا ہے. ہم اپنے پسماندہ علاقوں کو مزید غربت کی طرف, مزید ان کو اگنور کیے جا رہے ہیں. کیوں ہم پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں عمران؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح بھی مشرقی روٹ اپنا مکمل کرو, خیبر پختونخوا کو LNG, خیبر پختونخوا کو بجلی کے, خیبر پختونخوا کو انڈسٹریل زون, اور یہاں پہ ایک عام سی سڑک آپ بنا کے ہمیں دے رہے کہ آپ یہ لے لو, ہو گیا.
اور یہ جو بلوچستان اور ایک روڈ کی سڑک کی افتتاح کی بار بار بات ہو رہی ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس پہ وہ جو بورڈ جو اناگوریشن ہو رہا تھا وہ تختی آپ دیکھ لیں کہ اس پہ لکھا کیا ہے. یہ جو بارہا کہہ رہے کہ ہم نے تو مغربی روٹ کا آغاز کر دیا, تو ساری چیزیں یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قوم کو بھی سچ بولے, آپ ایک مرتبہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آ کے بیٹھے اور ہمارے جتنے خدشات ہیں اور ہمارے جتنے مطالبات ہیں جو کہ آپ خود وعدہ کر چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب, آپ وہ ہمارے ساتھ پورا کریں. ٹھیک ہے, اب اس کو متنازع بنانے کا معاملہ ایک بنا لیں گے لیکن انرجی کا منصوبہ نہیں دیں گے, بجلی کا منصوبہ نہیں دیں گے, میرے انڈسٹری چلی گی کہاں سے؟ چلیں میں ایک منٹ بریک لینے دیں, بریک کرتا ہوں. تو یہ دو معاملات ہیں, ایک تو یہ شکایت بھی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے, یہ وہ لوگ شکایت کرتے ہیں, اور اس سے متنازع بن رہا ہے ایک ایسا پروجیکٹ جو پروجیکٹ پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے فائدے کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے ہے. تو کیا واقعی اس کو جان بوجھ کے متنازع بنایا جا رہا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, جو گوادر میں زمینیں مہنگی ہو رہی ہیں, وہاں جو انویسٹر لگا ہوا ہے وہ تو پنجاب کا ہے. یہاں جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, گوادر میں سوسائٹی لے رہے ہیں, گوادر میں جو ہے وہ مکان لے لیں, پلاٹ لے لیں, وہاں پہ کمرشل پلاٹ لے لیں. تو گوادر کے اندر جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں, جنہوں نے سستے داموں, کوڑیوں کے داموں وہاں پہ زمینیں خریدی ہیں, وہ اب وہاں سے اربوں روپیہ کمائیں گے. وہ پنجاب کے لینڈ مافیاز ہیں, وہ کراچی کے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں اس میں. اس پہ بھی میں ابھی بات کروں گا. ہمارے ساتھ خانزادہ صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جی میں اب سینیٹر صاحب یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک تو اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, چین نے تشویش کا اظہار کیا ہے, آپ کی اے پی سی کے بعد جو ہے وہ چین بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. تو ان معاملات سے کیا یہ راہداری ایفیکٹ ہو جائے گی, پاکستان کو نقصان پہنچے گا؟ اور دوسرا سر, گوادر میں تو ابھی سے بہت انویسٹمنٹ جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوئی تھی, اب پھر بہت سارے لوگوں نے بہت بڑی بڑی زمینیں خرید لی ہیں, وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا تھا, انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ بیچی ہیں, اب وہاں سے اربوں روپیہ جو لوگ کمائیں گے وہ بھی تو آپ کے بلوچ نہیں ہیں سر, اس پہ تو کوئی تحفظ نہیں ہے آپ کو؟ محترم دیکھیں جی, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ زمینیں جتنی بھی جس انداز میں خریدی گئی وہ تو تمام میرے خیال میں بک چکی ہیں, وہ تو عزم کر چکے ہیں لوگ. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ آپ کو چاہیے, گوادر کو جو ہے نا ایک بہترین شہر بنانا چاہتے ہیں آپ, اس کی جو ہے نا اگر ایک ایئرپورٹ اور جب ریلوے نکلے گی تب, اب گوادر تو مین ہب ہے, ٹرانس شپمنٹ کی ہے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا ہوگا, انرجی سینٹر وہی ہوگا, ریلوے وہیں سے نکلے گی, آپ کے انڈسٹریل زون بھی مین وہیں پہ بنے گا, اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریلوے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ تمام چیزیں آپ وہاں پہ بنے, فقط 300 میگا واٹ بجلی کی جو ہے نا ایک ہی وہاں پہ پاور پروجیکٹ ہے, اور پھر آپ اسے دیکھ لیں کہ ہم ایران سے بجلی لے رہے ہیں 70 میگا واٹ بجلی وہاں پہ ٹوٹل مکران کے لیے. اب اتنے بڑے جو ہے پروجیکٹ کی خاطر 300 میگا واٹ بجلی 2 قسطوں میں بنے گی. اب آپ بتائیں, میرے دوست نے کہا کہ بھی نیشنل گریڈ میں چلا جائے تو کیا نقصان ہے. ارے بھائی نیشنل گریڈ نے تو مجھے تباہ کیا ہوئے. اب نیشنل گریڈ کی میں آپ سے بات کروں, اب کو پاور پروجیکٹ جو ہے انٹیریئر کا تھا ان دنوں میں, ہم ان دنوں میں چلاتے تھے خدا رہا اسے جو ہے انٹیریئر مکران میں آپ لگائیں تو لے کے آئے گے, سندھ کے بارڈر پہ لگوا کے انہوں نے حیدرآباد سے ملا دی, بلوچستان غائب, وہ کہتے رہے کہ ہم اسے جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا ٹاور لے کے مغرب کی طرف جائیں گے, مکران کی طرف. نو. اچھا, اچ پاور پروجیکٹ اگین جو ہے ڈیرے بکٹی کی تھی, ورلڈ بینک کے پروجیکٹ تھے تمام, اسے بھی پھر گدو سے ملا کے تمام پاکستان کے کارخانے اور وہاں کے جو ہے نا ضروری استعمال اپنے جو ہے نا ضروریات کے تحت استعمال کیا گیا, لیکن بلوچستان کو کچھ نہیں ملا. 2350 میگا واٹ بجلی اس وقت بلوچستان سے پیدا ہو رہی ہے, مجھے 500 میگا واٹ مل رہے, میرا زراعت, میرا سسٹم, میرے تمام چیزیں تباہ ہو چکی ہیں. اب چلیں بھائی ایک سودا کرتے ہیں, میں زبیر صاحب سے ایک سودا کر لیتا ہوں, 2350 میگا واٹ مجھے بجلی دے دیں, میں کچھ نہیں مانگتا, مزید پاور پروجیکٹ بھی آپ نہیں لگائے. دیکھیں نا آپ جو ہے نا انڈسٹریل زون مستقبل میں پارکس بناتے جا رہے ہیں, وہاں پہ فائبر آپٹک ہوگا, ریلوے بھی جائے گی, تمام سسٹم اسی طرح جاتا رہے گا. لیکن آپ بتائیں کہ یہ پورے بلوچستان, لمبے چوڑے بلوچستان میں آپ کے میرے پاس کول ٹرائنگل بھی ہے, ایک پاور پروجیکٹ آپ نے کوئٹے کے قریب آپ نے. ٹھیک ہے جی زبیر صاحب, محمد زبیر صاحب جواب دے دیں اب ان کی باتوں کا. آپ ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اڈپ کرنے کی اگر جواب لیں سر, اس کا جواب لیجئے نا, حکومت اکاؤنٹیبل ہے سر, وہ جواب دے گی آپ کو. جی زبیر صاحب دیکھیں, پھر یہ کہوں گا, میرا خیال ہے یہ ایک ہم نے ایک ایسی بحث شروع کر دی ہے جس کا کوئی بھی دنیا میں جواب نہیں دے سکتا. نیشنل گریڈ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے تحت جتنے بھی بجلی کے پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں وہ پاکستان کی جو جتنی بھی ضروریات ہیں, پاکستان کی, کے پی کے یا بلوچستان یا پنجاب کی بات نہیں ہے,
پاکستان. ہم جب بجلی کی شارٹ فال کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی کرتے ہیں کہ ٹوٹل پروڈکشن اتنی ہے وہ پاکستان کی کرتے ہیں, اتنی شارٹ فال ہے وہ پاکستان کی کرتے ہیں. سی پیک کے تحت اتنے پروجیکٹس آئیں گے وہ پاکستان کے لیے بجلی آئیں گے. کسی میں کمی پیشی نہیں ہے کہ جی کوئٹہ, یا تو یہ ہے کہ جی کوئٹہ میں بجلی نہیں جاتی ہے اور لاہور میں ساری بجلی آتی, ایسا تو نہیں ہے. نیشنل گریڈ کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمام بجلی جہاں جہاں تھر ہے, تھر کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پچھلے 50 سال سے ہم سنتے رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہونا تھا, وہ سی پیک کے تحت ہی ہو رہی ہے. اور تھر کہاں ہے؟ سندھ میں. پورٹ قاسم میں جو بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ سندھ میں. ابھی تک مجھے کسی مہمان نے اس کا جواب نہیں دیا. ایسٹرن روٹ ویسٹرن روٹ کی بات کر رہے ہیں, 2 ٹھیکے صرف ملے اس وقت اور دونوں سندھ کے ہیں اور جواب نہیں دیتے ہیں. بھائی جب بجلی کے تمام کارخانے لگ جائیں گے, 10,000 سے زیادہ میگا واٹ کے کارخانے لگیں گے تو سب کو بجلی ملے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں ایک منٹ شہلا صاحب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو, پروگرام کو کنکلوڈ کرنا. پنجاب کے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتے یا پی وی پی کو ووٹ نہیں دیتے تو ان سے کیوں بدلہ لے رہے ہیں پنجاب سے؟ ٹھیک ہے, عمران ایک بات, ابھی زبیر صاحب وہ بار بار یہ نیشنل گریڈ کی بات کر رہے تھے. ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کو 600 میگا واٹ جو ان کا رائٹ بنتا ہے, جو کوٹا بنتا ہے, اس میں ہمیں کم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں کوئکلی مجھے شہلا صاحب وقت میرے پاس ختم ہو گیا سوری پروگرام کا. میں نے آپ سے بھی پوچھنا تھا کہ کامران کیانی صاحب اور امجد کیانی والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے اس کے کچھ فیکٹس میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور آئندہ اور بھی فیکٹس آپ سے شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.